सामीन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ के सिलसिले में एक दिलचस्प उर्दू नावल जिसका नाम है साइड ट्रैक। इस कहानी के मुसन्निफ़ हैं मज़हर कलीम एम ए और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 9 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुँच सके। डाना शहर की एक कॉलोनी की एक कोठी में सोबर्स और करसिया ने अपनी हेडक्वार्टर बनाया हुआ था। उनके सेक्शन के 10 आदमी उनके साथ मौजूद थे और वो इस छोटे से शहर में दाखिल होने के तमाम मुमकिन रास्तों की बाकायदा निगरानी कर रहे थे। गो सोबर्स को मालूम था कि पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के अफराद इंतहाई तजर्बाकार हैं और वो मेकअप में माहिर होंगे, इसलिए उन्होंने तमाम दाखिली रास्तों पर और अहम और बड़े चौकों पर मेकअप चेक करने वाले कैमरे नस्ब किए हुए थे। करसिया कार में सारे शहर में घूमती फिर रही थी और ना सिर्फ अपने आदमियों की कारकर्दगी चेक करती रहती थी बल्कि वो मशकूक अफराद को भी साथ साथ चेक करती रहती थी। बल्कि सोबर्स उस कोठी में बनाए गए ऑफिस में बैठा अपने आदमियों से राब्ते में रहता था। इस वक्त भी सोबर्स अपने ऑफिस में बैठा था कि दरवाज़ा खुला और करसिया अंदर दाखिल हुई तो सोबर्स उसे देख कर चौंक पड़ा। तुम कब आई? सोबर्स ने हैरान होकर पूछा। अभी आई हूँ। वैसे सोबर्स, मेरा ख्याल है कि हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। करसिया ने मेज़ की दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए मुंह बनाकर कहा। वो कैसे? सोबर्स ने चौंक कर पूछा। चीफ ड्रैक एक्रेमिया में है। चीफ सेक्रेटरी की मिलिट्री कमांडोज हिफाजत कर रहे हैं, इसलिए पाकेशियाई एजेंटों को आखिर कैसे मालूम होगा कि फार्मूला डाना की हाइड लेबॉर्ट्री में है? करसिया ने कहा। तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें क्या करना चाहिए? सोबर्स ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें डाना शहर के बजाय हाइड लेबॉर्ट्री की सिक्योरिटी संभाल लेनी चाहिए। अगर किसी भी तरह उन्हें मालूम हो भी गया तो वो आएंगे तो वही ना, और अगर ना पता चला तो भी हम मुतमईन रहेंगे। करसिया ने कहा। लेबॉर्ट्री की सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं है करसिया, वहाँ कोई गैर मुतल्लिका आदमी दाखिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि लेबॉर्ट्री में दाखिल होने वाले और बाहर जाने वाले हर आदमी के पास कंप्यूटराइज्ड कार्ड होता है। उस कार्ड के बगैर ना कोई अंदर जा सकता है और ना ही कोई बाहर आ सकता है। और वैसे भी 2 माह तक लेबॉर्ट्री को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। अब 2 माह तक ना वो ओपन हो सकती है और ना ही कोई अंदर जा सकता है और ना ही बाहर आ सकता है। सोबर्स ने जवाब दिया। फिर तो हमें आवारागर्दी करना ही पड़ेगी। करसिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल पाकेशिया सीक्रेट सर्विस यहाँ पहुँचेगी और ये एक छोटा सा शहर है। वो चाहे जिस मेकअप में भी हों फौरी मार्क हो जाएंगे और फिर कैमरे भी उनकी कलाई खोल देंगे। सोबर्स ने कहा तो करसिया ने इस्बात में सर हिला दिया और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो सोबर्स ने हाथ बढ़ाकर ना सिर्फ रिसीवर उठा लिया बल्कि साथ ही उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया ताकि करसिया भी कॉल से आगाह हो सके। यस, सोबर्स बोल रहा हूँ, सोबर्स ने कहा। दारुल हुकूमत से राफ्ट बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ सुनकर सोबर्स और करसिया दोनों बेइख्तियार चौंक पड़े। दोनों के ही चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि राफ्ट सुपर सेक्शन से मुतल्लिक ज़रूर है लेकिन वो उनके सेक्शन में नहीं है। राफ्ट, तुमने यहाँ फ़ोन क्यों किया है? कोई ख़ास बात? सोबर्स ने हैरत भरे लहजे में कहा। आपके बारे में यहाँ मालूमात हासिल की जा रही हैं और ये मालूमात हासिल करने वाला ग्रीन क्लब का कार्स है। जब मुझे इत्तला मिली तो मैंने कार्स के ख़ास आदमियों से मालूमात हासिल की तो पता चला कि 2 यूरोपी नज़ाद अफराद और एक दो हैकल एक्रेमियन नज़ाद हबशी दारुल हुकूमत पहुँचे हैं और कार्स ने उन्हें डिवाइन कॉलोनी की एक कोठी दी है। कार्स का असिस्टेंट उन्हें एयरपोर्ट से पिक करके वहां छोड़ गया है और वो तीनों उस कोठी में मौजूद हैं। मैंने सोचा कि आपको इत्तला कर दूं, राफ्ट ने तफसील बताते हुए कहा। क्या उन लोगों के लिए कार्स हमारे बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा है? सोबर्स ने कहा। हाँ, लगता तो ऐसे ही है। बहरहाल उसे मालूमात हासिल नहीं हो सकी क्योंकि आपका पूरा सेक्शन आपके साथ है। मेरा भाई डेविड भी आपके साथ है, उसने जाने से पहले मुझे बताया था, इसलिए मुझे मालूम है कि आप कहाँ मौजूद है। और आपका फ़ोन नंबर भी क्या है? राफ्ट ने जवाब देते हुए कहा। अगर मैं डेविड को तुम्हारे पास भेज दूं तो क्या तुम उसकी मदद करोगे? सोबर्स ने कहा। यस सर, क्यों नहीं जनाब, राफ्ट ने जवाब दिया। तुमने हमारी मदद की है और मजीद भी करोगे, इसलिए मैं चीफ से तुम्हारी तारीफ करूंगा। तुम्हें इनाम भी मिलेगा और तरक्की भी, सोबर्स ने कहा। आपकी मेहरबानी है जनाब, राफ्ट ने मुसरत भरे लहजे में कहा। मैं भेज रहा हूँ डेविड को, सोबर्स ने कहा और हाथ बढ़ाकर उसने क्रैडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए
اس کے تمام آدمیوں کے پاس خصوصی سیل فون تھے، اس لیے وہ کہیں بھی ہوتے ان کو کال کیا جا سکتا تھا۔ یس سر، میں ڈیوڈ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ چونکہ لاؤڈر کا بٹن پہلے ہی پریس تھا، اس لیے دوسری طرف سے آنے والی آواز میز کی دوسری طرف بیٹھی کرسیا کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ سوبرز بول رہا ہوں ڈیوڈ، سوبرز نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس کے بھائی رافٹ کی کال کی تفصیل بتا دی۔ یس سر، میرے لیے کیا حکم ہے؟ ڈیوڈ نے پوچھا۔ تم کار لے کر اور اپنے ساتھ جونز کو لے کر دارالحکومت چلے جاؤ اور ان لوگوں کی نگرانی کرو۔ اگر یہ لوگ ڈانا آنے لگیں تو مجھے فوری طور پر اطلاع دینی ہے، اور اگر نہ آئیں تب بھی تم نے ان کی نگرانی کرتے رہنا ہے، لیکن خیال رکھنا کہ تم ان کی نظروں میں نہ آؤ اور نہ ہی کسی قسم کی مداخلت کرنی ہے، سوبرز نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو سوبرز نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا پاکیشیا سیکرٹ سروس 3 افراد پر مشتمل ہے اور ان میں بھی ایک ایکریمین نژاد حبشی ہے؟ کرسیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ضروری نہیں کہ پوری سروس اکٹھی کسی مشن پر جائے، اور جہاں تک حبشی کا تعلق ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایکریمیا میں ان کا ایجنٹ ہو۔ بہرحال جو صورتحال بھی ہوگی سامنے آ جائے گی، سوبرز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں آرام کرنے جا رہی ہوں، اگر کوئی خاص بات ہو تو مجھے اٹھا لینا، کرسیا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم واقعی بے حد بور ہو رہی ہو، اس لیے بہتر ہے کہ سو جاؤ۔ جب اٹھو گی تو اپنے آپ کو یقیناً فریش محسوس کرو گی، سوبرز نے کہا تو کرسیا سر ہلاتی ہوئی آفس سے باہر چلی گئی۔ سوبرز کو معلوم تھا کہ ڈانا سے دارالحکومت 200 کلومیٹر ہے، اس لیے 4-5 گھنٹے تو ڈیوڈ کو وہاں پہنچنے میں لگ ہی جائیں گے۔ اس کے بعد وہاں کی صورتحال کو چیک کرنے میں بھی مزید وقت لگ سکتا ہے، اس لیے اسے بھی کوئی بے چینی نہیں تھی۔ وہ اطمینان سے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ عمران اور ٹائیگر کار میں سوار تیزی سے ایک سڑک پر آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ٹائیگر تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر عمران بیٹھا تھا۔ ان کی منزل گراہم پلازا تھی، اور چونکہ انہوں نے دارالحکومت کے تفصیلی نقشے کو اچھی طرح چیک کر لیا تھا، اس لیے وہ اطمینان بھرے انداز میں کار چلاتے ہوئے اس سڑک کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے جس پر گراہم پلازا کی نشاندہی اس نقشے میں کی گئی تھی۔ اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ 10 منزلہ رہائشی پلازا کی پارکنگ میں داخل ہوئے۔ عمران کی جیب میں بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل بھی موجود تھا، اس لیے وہ پوری طرح مطمئن تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فلیٹ نمبر 101 کے بند دروازے کے سامنے موجود تھے۔ دروازے کی سائیڈ میں ہومز نام کی پلیٹ بھی موجود تھی۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جیب سے گیس پسٹل نکال کر اس نے پسٹل کی نال لاک کے ہول پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا، جبکہ اس دوران ٹائیگر اس انداز میں اس پر جھکا ہوا تھا جیسے عمران کے کان میں کوئی بات کر رہا ہو، لیکن اس کا مقصد گیلری میں آتے جاتے لوگوں کی نظروں سے گیس پسٹل کو چھپانا تھا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ وہاں سے گزرنے والے کسی آدمی کو شاید احساس ہی نہ ہوا تھا کہ کوئی خلاف معمول بات ہوئی ہے۔ عمران نے گیس پسٹل کو جیب میں ڈالا اور پھر کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ اب وہ اس انداز میں کھڑے تھے جیسے وہ دروازہ کھلنے کے انتظار میں ہوں، جبکہ گیس کے اثرات ختم ہو جانے کے انتظار میں تھے۔ کچھ دیر کے بعد عمران نے جیب سے ایک مڑی ہوئی تار نکالی اور اسے کی ہول میں ڈال کر اس نے مخصوص انداز میں دائیں بائیں گھمانا شروع کیا۔ چند لمحوں کے بعد کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی لاک کھل گیا۔ عمران نے تار نکال کر واپس جیب میں ڈالی اور دروازے کو دبا کر کھولا، اور پھر سانس روک کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے ٹائیگر بھی اندر داخل ہوا۔ ظاہر ہے اس نے بھی سانس روکا ہوا تھا۔ عمران نے دروازے کو بند کر دیا اور پھر انہوں نے پورے فلیٹ کو چیک کر لیا۔ فلیٹ میں ہومز موجود ہی نہیں تھا۔ جب عمران کے لیے مزید سانس روکنا مشکل ہو گیا تو اس نے آہستہ سے سانس لیا، اور جب کوئی نامانوس بو اسے محسوس نہ ہوئی تو اس نے لمبا سانس لیا۔ اس کے سانس لیتے ہی ٹائیگر، جس کا چہرہ سانس کو اتنی دیر تک روکے رکھنے کی وجہ سے ٹماٹر کی طرح سرخ پڑ گیا تھا، اس نے بھی بے اختیار لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیے۔ باس، فلیٹ تو خالی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، ہم سے حماقت ہوئی ہے۔ ہم نے خواہ مخواہ یقین کر لیا کہ جب یہاں ہم آئیں گے تو ہومز لازماً اندر موجود ہوگا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو اب اس کا انتظار کرنا ہوگا یہاں، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں فلیٹ کی تلاشی لے لوں، شاید کوئی کام کی چیز ہاتھ لگ جائے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ گیا۔ لیکن آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد اس نے ناکامی کا اعلان کیا۔ وہاں ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی جو عمران کو کسی طرح کی مدد دے سکتی۔ اگر وہ دارالحکومت سے باہر گیا ہوا ہے تو پھر ہم کب تک یہاں انتظار کریں گے؟ اس لیے اب ہمیں واپس چلنا ہے۔ میں نے فون نمبر نوٹ کر لیا ہے، پہلے فون کر کے تسلی کریں گے، پھر یہاں ریڈ کریں گے، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کار میں سوار ہو کر واپس اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے۔
ٹائگر جو کار ڈرائیونگ کر رہا تھا اس نے مخصوص انداز میں 3 بار ہارن بجایا تو چھوٹا پھاٹک کھلا اور جوانہ باہر آ گیا۔ ٹائگر نے ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال کر اسے پھاٹک کھولنے کا اشارہ کیا تو وہ سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں کے بعد بڑا پھاٹک کھل گیا اور ٹائگر کار آگے بڑھا کر اندر لے گیا۔ اس نے پورچ میں لے جا کر کار روک دی۔ عمران نیچے اتر آیا، ٹائگر بھی نیچے اتر آیا تھا۔ پھر وہ دونوں ہی قدم بڑھاتے ہوئے اندرونی طرف کو بڑھتے چلے گئے۔ ماسٹر، لگتا ہے کہ آپ ناکام واپس آئے ہیں۔ عقب سے جوانہ کی آواز سنائی دی تو عمران رک کر مڑ گیا۔ ٹائگر بھی رک گیا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کی چال دیکھ کر مجھے بھی جوزف کے ساتھ رہتے رہتے اب ایسی باتوں کا از خود علم ہونے لگ گیا ہے۔ جوانہ نے قریب آتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارا اندازہ درست ہے، ہومز فلیٹ میں موجود ہی نہیں تھا، اس لیے فلیٹ کی تلاشی لے کر منہ لٹکائے واپس آ گئے، عمران نے کہا اور مڑ کر ایک بار پھر برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اندرونی کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ باس، اس طرح کام نہیں چلے گا، ہمیں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے بجائے ٹھوس اقدام کرنا پڑیں گے، ٹائگر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیسے ٹھوس اقدام؟ کوئی مثال دے کر سمجھاؤ۔ عمران نے باقاعدہ اسکول استاد کی طرح کہا۔ ہمیں اس لیبارٹری کا ہر قیمت پر سراغ لگانا ہے، چاہے ہمیں اس چیف سیکرٹری کی گردن ہی کیوں نہ ناپنی پڑے، ٹائگر نے کہا۔ تمہاری سوئی چیف سیکرٹری پر اٹکی ہوئی ہے، کتنی بار کہا ہے کہ یہ ایجنٹوں کی حدود سے باہر ہے، ورنہ تو پوری دنیا کے اعلیٰ سرکاری افسران، وزیر اعظم اور وزراء صاحبان روز مخالف ایجنٹوں کے ہاتھوں مارے جاتے۔ تم فکر مت کرو، حرکت میں برکت ہوتی ہے، ہم حرکت میں آ گئے ہیں تو کوئی اور بھی یقیناً رد عمل میں حرکت میں آئے گا، عمران نے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہمارا تعاقب کیا جائے گا؟ ٹائگر نے چونک کر کہا۔ کچھ نہ کچھ بہرحال ہوگا، میری چھٹی حص مسلسل سائرن بجا رہی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوائے کارس کے اور تو کوئی ہمارے بارے میں جانتا ہی نہیں، پھر کیا ہو سکتا ہے باس، ٹائگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کارس کے کسی آدمی سے بھی لیکیج ہو سکتی ہے، اگر ہم دوسروں کی لیکیج سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہمارے آدمیوں کی لیکیج سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہماری وجہ سے انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں، یقیناً انہوں نے ہمارے خلاف بھی کوئی نہ کوئی محاذ بنا رکھا ہوگا۔ مسئلہ صرف آمنے سامنے آنے کا ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ٹائگر کوئی جواب دیتا، باہر سے سٹک سٹک کی مخصوص آوازیں سنائی دیں، اور یہ آوازیں سنتے ہی عمران اور ٹائگر دونوں ہی چونکے تھے کہ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے انہیں کسی نے انتہائی تیز رفتاری سے چلتے ہوئے چھت کے پنکھے سے باندھ دیا ہو۔ عمران نے اپنے ذہن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں اس کے تمام احساسات گہری تاریکی میں مکمل طور پر ڈوبتے چلے گئے۔ رافٹ اور ڈیوڈ دونوں ڈیوائن کالونی کی اس کوٹھی سے کچھ فاصلے پر 2 سڑکوں کے درمیان بنے ہوئے سبزہ زار میں رکھی ہوئی بینچوں میں سے ایک بینچ پر بیٹھے تھے۔ ان کی کار کچھ فاصلے پر جنرل پارکنگ میں کھڑی تھی، چونکہ اور بھی لوگ ان بینچوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور آرام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اس لیے وہ دونوں بڑے اطمینان بھرے انداز میں بیٹھے اس کوٹھی کو دیکھ رہے تھے جس کے بارے میں رافٹ نے بتایا تھا کہ اس کوٹھی میں گرین کلب کے کارس نے 2 یورپی نژاد افراد اور ایک ایکریمین نژاد حبشی کو رکھا ہوا ہے۔ ہمیں صرف نگرانی کا کہا گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے تربیت یافتہ افراد کی طویل نگرانی الٹا ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، ڈیوڈ نے کہا۔ میرا اپنا بھی یہی خیال ہے ڈیوڈ، لیکن مسئلہ تمہارا ہے، ہمارے سیکشن کا نہیں، اس لیے مزید کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے، میں نے نہیں، رافٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم کوٹھی کے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے انہیں بے ہوش کریں اور پھر انہیں یہاں سے اٹھا کر اسپیشل پوائنٹ پر لے جائیں، وہاں ان کے میک اپ صاف کیے جائیں گے اور انہیں راڈز میں جکڑ کر ان سے پوچھ گچھ بھی ہو جائے گی۔ اگر یہ ہمارے مطلوبہ افراد نکلتے ہیں تو ہم چیف کو کال کر لیں گے، پھر چیف خود ان کے بارے میں فیصلہ کرتا رہے گا، اور اگر یہ ہمارے مطلوبہ افراد نہیں ہیں تو انہیں ہلاک کر کے ان کی لاشیں کسی ویران علاقے میں پھینک دیں گے۔ اس طرح کم از کم اس نگرانی جیسے بور کام سے جان تو چھوٹ جائے گی، ڈیوڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو، لیکن اس کے لیے ہمیں خصوصی انتظامات کرنے ہوں گے، رافٹ نے کہا۔ کیا انتظامات اور کیوں؟ ڈیوڈ نے چونک کر پوچھا۔ وہ حبشی دیو ہیکل آدمی ہے، اسے عام کار میں ڈال کر نہیں لے جایا جا سکتا، جبکہ 2 اور بے ہوش افراد بھی ساتھ ہیں، اس لیے ہمیں بڑی اسٹیشن ویگن لانا پڑے گی۔ دوسرا، ہمیں انتہائی زود اثر بے ہوش کرنے والی گیس پسٹل کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اگر وہی لوگ ہیں جن کا خطرہ ہے تو یہ انتہائی تربیت یافتہ لوگ ہوں گے اور عام گیس سے یہ آسانی سے بے ہوش نہیں ہوں گے۔ تیسری بات یہ کہ ہمیں کراس زیرو اسپیشل بھی لانا ہوگا،
تاکہ ہم باہر سے اندر چیک کر سکیں کہ اندر کتنے افراد موجود ہیں، کیونکہ ہم نے کارروائی اس وقت کرنی ہے جب یہ تینوں افراد کوٹھی کے اندر موجود ہوں۔ رافٹ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو رافٹ، تم نہ صرف میرے بڑے بھائی ہو بلکہ تم واقعی ان معاملات میں بھی مجھ سے آگے ہو۔ ڈیوڈ نے تعریف بھرے لہجے میں کہا، تم یہیں رکو، میں کار لے جا کر یہ سب سامان بڑی اسٹیشن ویگن میں لے آتا ہوں، پھر آگے کی کارروائی کریں گے۔ میری واپسی تک تم ان پر اور کوٹھی پر نظر رکھنا، رافٹ نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کتنی دیر لگے گی تمہیں؟ ڈیوڈ نے پوچھا۔ 2 گھنٹے آنے جانے میں لگ ہی جائیں گے، لیکن گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں اور بیٹھتے رہتے ہیں، کوئی تم پر شک نہیں کرے گا، رافٹ نے کہا تو ڈیوڈ کے سر ہلانے پر وہ تیزی سے مڑ کر اس طرف کو بڑھتا چلا گیا جدھر کچھ دور پارکنگ میں ان کی کار موجود تھی۔ ڈیوڈ بینچ سے اٹھا اور ٹہلتے ہوئے انداز میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ کچھ دور ایک چھوٹا سا بک سٹال ہے جسے ایک نوجوان لڑکا چلاتا ہے۔ وہ وہاں سے کوئی رسالہ خریدنا چاہتا تھا تاکہ اسے پڑھتے ہوئے 2-2.5 گھنٹے گزار سکے، لیکن جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں بک سٹال تھا تو اس نے بے اختیار منہ بنا لیا کیونکہ آج بک سٹال بند تھا۔ وہ واپس مڑا اور پھر اس طرح ٹہلتے ہوئے انداز میں واپس اسی بینچ پر آ کر بیٹھ گیا جہاں وہ پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ اب سوائے بینچ پر بیٹھ کر اونگنے کے اس کے پاس وقت گزارنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں رہا تھا۔ اس نے بینچ کی پشت سے کمر لگا کر سر ٹکایا اور دونوں ٹانگیں دراز کر کے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بے حد تھک گیا ہو اور بینچ پر بیٹھا آرام کر رہا ہو، لیکن وہ سویا نہیں تھا بلکہ اس نے آنکھیں 3/4 بند کر رکھی تھیں۔ اس کی نظریں بہرحال اس کوٹھی کے پھاٹک پر ہی لگی ہوئی تھیں جس کوٹھی میں وہ مشکوک افراد موجود تھے۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے اس نے اسی انداز میں گزار دیے۔ ڈیوڈ، اس کے کانوں میں بڑے بھائی رافٹ کی آواز پڑی تو اس نے آنکھیں کھولیں اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ رافٹ اس کے پاس کھڑا تھا۔ کوئی سرگرمی، کوئی باہر آیا یا اندر گیا؟ رافٹ نے اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، نہ کوئی باہر آیا اور نہ ہی کوئی اندر گیا۔ تم سامان اور ویگن لے آئے ہو؟ ڈیوڈ نے کہا۔ ہاں، مشین پسٹل اور کراس زیرو میری جیبوں میں ہے اور ویگن پارکنگ میں ہے، رافٹ نے کہا۔ تو پھر پہلے کراس زیرو کے ذریعے اندر موجود افراد کو چیک کریں، ڈیوڈ نے کہا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ رافٹ اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، دونوں کی نظریں ان کی مطلوبہ کوٹھی کے گیٹ پر جم گئیں۔ وہاں ایک کار آ کر رکی اور بار بار مخصوص انداز میں ہارن بجایا جاتا رہا۔ کار میں 2 افراد موجود تھے، ایک ڈرائیونگ سیٹ پر اور دوسرا سائیڈ سیٹ پر۔ پھر چھوٹا پھاٹک کھلا اور دیو ہیکل ایکڈیمین نژاد حبشی باہر آیا اور پھر تیزی سے مڑ کر اندر چلا گیا۔ یہ کب باہر گئے تھے؟ تم نے تو بتایا ہی نہیں، رافٹ نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں نے تو انہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، شاید اس وقت گئے ہوں جب میں بک سٹال سے رسالہ لینے گیا تھا، ڈیوڈ نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ بہرحال اب کراس زیرو کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہی، اب انہیں بے ہوش کرنا اور پھر اٹھا کر لے جانا ہے، رافٹ نے کہا۔ اسی لمحے بڑا پھاٹک کھل گیا اور کار اندر چلی گئی اور پھاٹک ایک بار پھر بند ہو گیا۔ تم عقبی طرف آؤ، میں گیس فائر کرنے جا رہا ہوں، رافٹ نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سڑک کراس کر کے اپنی مطلوبہ کوٹھی کی سائیڈ گلی میں داخل ہوتا چلا گیا، جبکہ ڈیوڈ بھی بینچ سے اٹھا اور اپنے بھائی رافٹ کے پیچھے چلتا ہوا سڑک کراس کر کے اسی گلی میں داخل ہو گیا جس میں رافٹ گیا تھا۔ گلی میں لوگ آ جا رہے تھے لیکن ان کی تعداد خاصی کم تھی۔ یہ لوگوں کے سامنے رافٹ کیسے گیس فائر کرے گا؟ ڈیوڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ویسے رافٹ اسے نظر نہیں آ رہا تھا اور پھر جیسے ہی تھوڑا سا آگے بڑھا تو وہ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ یہاں گلی کے درمیان کٹ تھا اور تھوڑا سا کٹاؤ بھی تھا جس کی سائیڈ میں گٹر کا کافی بڑا ڈھکن نظر آ رہا تھا۔ گٹر کی بہتر صفائی کے لیے یہاں گلی میں کٹاؤ ڈال دیا گیا تھا اور گٹر کا دہانہ اس کٹاؤ کی وجہ سے کوٹھی کے اندر کے بجائے باہر گلی میں آ گیا تھا۔ یہاں سے تو ظاہر ہے گٹر کی صفائی کرنے والے محکمے کے افراد باہر سے ہی اپنا کام آسانی سے کر سکتے تھے۔ اس نے رافٹ کو دیوار کے ساتھ دیوار کی طرف منہ کیے کھڑے دیکھا تو وہ بھی وہیں رک گیا۔ رافٹ نے گردن موڑ کر ڈیوڈ کی طرف دیکھا اور اطمینان بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے اس نے جیب سے چوکور نال والا پسٹل نکالا اور اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر اس نے پسٹل کا رخ اندر کی طرف کیا اور پھر ٹریگر کو بار بار پریس کرنا شروع کر دیا۔ پسٹل کی چوکور نال سے نیلے رنگ کے کیپسول نکل کر کوٹھی کے اندر گرنے لگے اور اس کے ساتھ ہی سٹک سٹک کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ 4 کیپسول فائر کرنے کے بعد رافٹ نے ہاتھ نیچے کیا اور پسٹل کو جیب میں ڈال کر وہ مڑا۔ یہ قدرتی اتفاق تھا کہ اس دوران گلی میں سے کوئی آدمی اس کٹاؤ کے سامنے سے نہیں گزرا تھا۔ آؤ اب عقبی طرف چلیں، رافٹ نے کہا اور گلی میں چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ڈیوڈ بھی سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ کوٹھی کے عقب میں گلی نہیں تھی
بلکہ وہاں بھی ایک قدرے طویل کٹاؤ تھا جس میں کوڑا کرکٹ کے 3 بڑے بڑے ڈرم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈرم عقبی دیوار کے ساتھ ہی موجود تھے۔ تم گلی کے کنارے پر ٹھہرو، میں پہلے اندر اترتا ہوں، پھر تم اندر آنا، رافٹ نے کہا تو ڈیوڈ وہیں گلی کے کنارے پر ہی رک گیا۔ رافٹ نے بڑے پھرتیلے انداز میں جمپ لگایا اور اس کے قدم ایک لمحے کے لیے ڈرم پر رکے۔ دوسرے لمحے وہ کسی پھرتیلے بندر کی طرح دیوار پر پہنچ کر اندر کود گیا۔ ڈیوڈ نے گلی میں دیکھا تو وہاں آنے جانے والے اس کٹاؤ سے ابھی کافی فاصلے پر تھے، اس لیے اس نے بھی رافٹ کی پیروی کی اور چند لمحوں کے بعد وہ بھی عقبی طرف سے کوٹھی کے اندر کود چکا تھا، جبکہ رافٹ سائیڈ گلی سے ہوتا ہوا سامنے کی طرف جا رہا تھا۔ فضا میں گیس کی معمولی سی بو بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اب ڈیوڈ سمجھ گیا کہ رافٹ اسی مقصد کے لیے اسپیشل پوائنٹ سے خصوصی ساخت کی گیس کا پسٹل لے کر آیا تھا۔ اس گیس کی خصوصیت یہ تھی کہ جہاں یہ انتہائی زود اثر تھی، وہاں وہ فوراً ہی ہوا میں تحلیل ہو کر اپنا مزید اثر کھو دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ گیس فائرنگ سے کوٹھی کے اندر پہنچنے تک گیس کا اثر فضا میں ختم ہو چکا تھا۔ وہ دونوں بھائی جب فرنٹ میں پہنچے تو باوجود اس بات کے کہ کوٹھی کے مکین ان کے خیال کے مطابق بے ہوش پڑے ہوئے ہوں گے، وہ محتاط اور چوکنا تھے۔ فرنٹ پر پہنچ کر وہ چند لمحوں کے لیے رک کر جائزہ لیتے رہے۔ پورچ میں وہی کار کھڑی نظر آ رہی تھی جو ان کے سامنے اندر آئی تھی۔ رافٹ آہستہ سے آگے بڑھا، ڈیوڈ اس کے پیچھے تھا۔ وہ عمارت کی اندرونی طرف گئے تو ایک کمرے میں وہ تینوں افراد بے ہوشی کے عالم میں کرسیوں پر ڈھلکے ہوئے پڑے تھے۔ ڈیوڈ، میں کوٹھی کو چیک کرتا ہوں، تم جا کر ویگن لے آؤ، رافٹ نے جیب سے چابیاں نکال کر ڈیوڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسپیشل نمبر ویگن ہے، ڈیوڈ نے چابیاں لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، رافٹ نے جواب دیا تو ڈیوڈ سر ہلاتا ہوا مڑا اور تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ رافٹ نے تینوں بے ہوش افراد کی تلاشی لی تو تینوں کی جیبوں سے مشین پسٹلز اور رقم کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سیاحتی کارڈز بھی برآمد ہوئے۔ کارڈز کے لحاظ سے 2 آدمی یورپ کے ایک ملک جوگان کے باشندے تھے، جبکہ قوی ہیکل حبشی ایکریمین تھا اور ویلنگٹن کا رہنے والا تھا۔ رافٹ نے سارا سامان میز پر رکھا اور پھر وہ میز پر پڑے ہوئے فون کی طرف مڑ گیا۔ اس نے فون کو چیک کرنا شروع کر دیا، لیکن فون میں میموری موجود نہیں تھی، وہ عام سا فون تھا۔ پھر رافٹ نے پوری کوٹھی کا راؤنڈ لگایا، لیکن کوٹھی میں ان تینوں کے علاوہ اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ اس دوران ڈیوڈ بڑی ویگن کوٹھی کے اندر لے آیا۔ اس نے خود ہی پھاٹک کھولا تھا اور پھر ویگن اندر لا کر اس نے خود ہی پھاٹک بند کر کے اس کو لاک کیا تھا۔ کوئی خاص چیز ملی تلاشی میں؟ ڈیوڈ نے رافٹ کے قریب آتے ہوئے کہا۔ نہیں، کوئی خاص چیز نہیں ملی، بہرحال اب یہ خود بتائیں گے سب کچھ، رافٹ نے جواب دیا۔ گیس کے اثرات کتنی دیر تک رہیں گے ان پر؟ ڈیوڈ نے پوچھا۔ خود بخود تو انہیں 6 گھنٹوں سے پہلے ہوش نہیں آ سکتا۔ آؤ اب انہیں ویگن میں منتقل کریں اور یہاں سے نکل چلیں، کسی بھی لمحے کوئی آ سکتا ہے، رافٹ نے کہا تو ڈیوڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر ان دونوں نے مل کر دونوں یورپی نژاد افراد کو ایک ایک کر کے اندر سے اٹھا کر باہر موجود ویگن کی عقبی سیٹوں کے نیچے ڈال دیا۔ البتہ اس قوی ہیکل کو اٹھانا ان کے بس میں نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اسے گھسیٹ کر باہر نکالا اور پھر برآمدے کی سیڑھیوں پر رکھ کر انہوں نے بڑی زبردست جدوجہد کے بعد اس دیو ہیکل حبشی کو ویگن کے عقبی حصے میں خالی جگہ پر ڈال دیا۔ تم پھاٹک کھولو، میں ویگن باہر نکالتا ہوں، رافٹ نے کہا تو ڈیوڈ سر ہلاتا ہوا پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ جبکہ رافٹ ویگن کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، اس نے ویگن سٹارٹ کی اور اسے آہستہ آہستہ چلاتا ہوا وہ پھاٹک کی طرف بڑھنے لگا۔ ڈیوڈ نے پھاٹک کھولا تو رافٹ نے ویگن باہر نکال کر سائیڈ پر روک دی۔ چند لمحوں کے بعد ڈیوڈ بڑا پھاٹک بند کر کے اور چھوٹا پھاٹک باہر سے بند کر کے ویگن کی سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا تو رافٹ نے ایک جھٹکے سے ویگن آگے بڑھا دی۔ ان دونوں کے چہروں پر کامیابی اور اطمینان کی تیز چمک ابھر آئی تھی۔